मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 14। कार में बैठ के उस होटल पे आ गए। फिर उसने कहा, यूसुफ साहब, मैं अभी आपको जन्नत की सैर करवाती हूँ। फिर यहाँ से चल के आप कार के पेपर पे साइन कर लीजिएगा और फिर मुझे कुछ पैसे शॉपिंग के लिए भी दे दीजिएगा। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। और फिर हमने होटल से एक रूम बुक करवाया और फिर हमने उस रूम की चाबी ली। दोनों हम उस रूम में दाखिल हुए। उस रूम में एक बेड बिछा हुआ था और एक साइड पे खिड़की लगी हुई थी। फिर मैंने रुखसाना से कहा, रुखसाना, कहीं इस रूम में कैमरा तो नहीं लगा हुआ, ये ख्याल करना। फिर वो कहने लगी, नहीं यूसुफ, मैं इस रूम में आती रहती हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ इस होटल में कैमरा नहीं होते, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला और तुम यहाँ किस काम से आती रहती हो? अब ये सवाल पूछते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो थोड़ा परेशान हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारे राज मैं राज ही रखूँगा। फिर वो कहने लगी, यूसुफ, असल में जिस किस्म की नौकरी मैं कर रही हूँ ना, इसमें ये सब कुछ करना आम सी बात है, वरना मैं टारगेट पूरे नहीं कर सकती। मुझे क्लाइंट को खुश करना पड़ता है, जब जाके वो मुझसे गाड़ी वगैरह लेते हैं। मैं तो बड़ा हैरान था कि शायद रुखसाना ये ऑफ़र सिर्फ मुझे ही करवा रही थी, लेकिन वो बता रही थी कि उसका यही काम है। फिर मैंने कहा, रुखसाना, ऐसी नौकरी का फ़ायदा है? कहने को तो तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन असल में ये तो गलत काम है। फिर वो कहने लगी, हाँ यूसुफ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं जिस जॉब पे भी जाती हूँ मेरे साथ यही होता है। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो तुमने इसके अलावा भी कोई जॉब की है? उसने कहा, हाँ, मैंने 2-3 जॉब और भी की हैं, वो मुझसे इसी वजह से चली गई हैं। मुझसे लोग डिमांड करते थे, मैंने जिसकी डिमांड नहीं मानी, फिर वो मुझे नौकरी से निकाल देता था और बिला आखिर तंग आके मैंने ये कदम उठाया। फिर मैंने कहा, कब तक ऐसा करोगी? अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे किसी महीने टारगेट पूरे ना हो तो? वो कहने लगी, वो महीना मेरी जॉब का आखिरी महीना होगा। फिर मैंने कहा, रुखसाना, तुम्हारा शौहर क्या करता है? वो कहने लगी कि वो पहले बैंक मैनेजर था, फिर एक बैंक में बहुत बड़ा घपला हुआ था, इल्ज़ाम मेरे शौहर पे लगा था, इसीलिए उसका सारा लॉस हो गया था और आजकल वो घर पे फारिग होता है। फिर मैंने कहा, रुखसाना, तुम्हारे शौहर को तो पता होगा इस काम का, क्योंकि बैंक का मैनेजर रह चुका है, तो तुम्हें वो इजाज़त दे देता है ऐसी जॉब करने की? फिर वो कहने लगी कि मेरे शौहर को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या करती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए मेरा शौहर भी खामोश है। मैं माशरे का एक नया रूप देख रहा था जो आज से पहले मेरे सामने नहीं आया था, क्योंकि मैं गांव की ज़िंदगी गुजारने वाला एक छोटा इंसान था। मुझे ये नहीं पता था कि शहर में इस तरह के काम भी होते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि मैं एक स्टोर बना रहा हूँ, वहाँ पे लड़कियाँ और लड़के दोनों काम करेंगे। अगर तुम चाहो तो कराची चल सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ अपने स्टोर पे अच्छे ओहदे पे नौकरी दे दूँगा। फिर वो कहने लगी, चलें ठीक है, आप जाएं, पहले स्टोर ओपन कीजिएगा, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मुझे सैलरी भी बता देना, मैं अपने शौहर से मशवरा कर लूँगी और अगर हमें अच्छी लगेगी तो हम भी कराची आ जाएंगे। फिर वो कहने लगी, यूसुफ साहब, जल्दी से अपना काम कीजिए, मुझे फारिग कीजिए ताकि हम वापसी बैंक चलें। फिर मैंने कहा, रुखसाना, जल्दी किस बात की है? आज तुम बैंक वाली गाड़ी बेच रही हो तो उनको बोल देना कि मैं क्लाइंट के साथ थी। कहने लगी, हाँ ये बात तो ठीक है, बहरहाल फिर भी जल्दी करें ना। अब मैं जल्दी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने ये भी सोचा कि अपने भाई को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि जाए बस की टिकटें ले और फिर शाम को 6 बजे मुझे यहाँ से पिक कर ले।
میرے پاس پورے 3-4 گھنٹے تھے اور 3-4 گھنٹے میں رخسانہ کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا، اور یہاں سے باہر ہی ہم کراچی چلے جائیں گے۔ پھر میں نے اپنا فون نکالا، اپنے چھوٹے بھائی کاشف کو کہا۔ میں نے کہا، کاشف، میں ذرا بینک کے کام میں بزی ہوں، تم 6 بجے ٹکٹیں کروا کے مجھے یہاں سے پک کر لینا، اور پھر امی کو بھی بتا دینا کہ میں گھر نہیں آ پاؤں گا، یہیں باہر سے ہی ہم کراچی چلے جائیں گے۔ پھر کاشف کہنے لگا، بھائی سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بس وہ ضروری کاغذات ہیں، وہ بڑی اماؤنٹ جمع کروائی ہے نا، اسی لیے کچھ لکھت پڑھت ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، چلیں ٹھیک ہے بھائی۔ اب میں فون بند کر کے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، رخسانہ بتاؤ، سب سے پہلے تم نے کون سی جاب کی تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھر وہ کہنے لگی، پہلے تو میں جاب نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک بینک مینیجر تھا، ہمارا گھر بہت اچھا چل رہا تھا، ہم لاہور میں رہتے تھے۔ پھر جب میرے شوہر پہ کرپشن کا الزام لگا، کافی عرصے ہم دونوں میاں بیوی گھر ہی بیٹھے رہے۔ بالآخر گھر پہ بیٹھ کے ہم تنگ ہو گئے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھانے کو 1 روپیہ بھی نہیں بچا۔ پھر میں مجبور ہو گئی۔ میں نے اپنی ایک سہیلی کو بولا کہ مجھے ٹیچنگ کی جاب لگوا دو، کیونکہ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ پھر جب میں اس کے ساتھ اس کے اسکول گئی، وہاں کے پرنسپل نے میرا انٹرویو لیا، اور انٹرویو میں اس نے ڈائریکٹ ہی بول دیا کہ مجھے خوش رکھنا پڑے گا، جب ہی نوکری ملے گی، اور نوکری صرف 15,000 روپے ماہانہ کی تھی۔ میں نے اس پرنسپل کو بہت برا بھلا کہا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کے کام کرتے ہوئے؟ اس پرنسپل نے مجھے دھکے دے کے اس اسکول سے نکال دیا تھا۔ پھر میں گھر آئی، میں نے اور بہت ساری جاب ڈھونڈی، کافی عرصہ مجھے جاب نہ ملے۔ بالآخر مجھے ایک اسٹیٹ ایجنسی پہ PA کی جاب مل گئی۔ وہ اسٹیٹ کا آنر تھا اور وہ بلڈر بھی تھا، اپنے گھر بنا کے بیچتا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ میں اس کی PA تھی، اور کبھی کبھی میں ٹیلی فون بھی اٹھا لیتی تھی، کلائنٹ کو کنونس کرتی تھی پلاٹ لینے کے لیے یا گھر لینے کے لیے۔ اس نوکری میں میری سیلری 30,000 روپے تھی۔ شروع کے 15 دن تو بہت اچھے چلے۔ پھر ایک دن اس آفس میں اور میرا سیٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس آفس میں اس دن کوئی نہیں آیا تھا، سب چھٹی پہ تھے۔ پھر اس سیٹ نے مجھے بلایا، مجھے کہا کہ فلاں جگہ سیب رکھے ہوئے ہیں، وہ لے کے آؤ اور کاٹ کے مجھے کھلاؤ۔ میں گئی، وہ سیب کاٹ کے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیے۔ اس نے کہا، پلیٹ میں نہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ پھر میں نے کہا، سر یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کھا لینا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں نوکری اس لیے نہیں دی کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ، شاباش چپ چاپ مجھے یہ سیب کھلاؤ۔ وہ چیئر پہ بیٹھا تھا اور مجھے کہا کہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے، آفس کی ٹیبل پہ، اور پھر مجھے سیب کھلاؤ۔ پھر میں نے جب انکار کیا تو اس نے مجھے یہی دھمکی دی کہ چلو پھر میں تمہیں نوکری سے نکال دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، میرا ایک بیٹا بھی تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلیں اتنی سی بات ہے، یہ تو میں کر ہی لیتی ہوں۔ پھر میں سامنے ٹیبل پہ بیٹھ گئی اور وہ چیئر پہ بیٹھا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے سیب کھلا رہی تھی۔ پھر سیب کھاتے کھاتے اس نے میرا ایک ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ میں نے چھڑوا لیا، اور پھر اتنے میں کوئی کسٹمر ہمارے آفس میں آ گیا، میرا سیٹ اس کے ساتھ لگ گیا۔ پھر اس طرح چلتا رہا۔ کافی عرصہ وہ مجھے عجیب فرمائشیں کرتا رہا، جو مجبوراً مجھے پوری کرنی ہی پڑتی تھی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، مجھے ایک فارم ہاؤس پہ لے گیا اس سائٹ کا وزٹ کروانے کے لیے۔ مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ فارم ہاؤس دکھاتا ہوں اور پھر ہم نے اس کو سیل کرنا ہے، میں تمہیں ریٹ اور ساری ڈیٹیل بتا دوں گا، جو بھی فون آئے گا تم اس فارم ہاؤس کی ڈیٹیل ان کو بتاتی رہنا۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں گئی تو وہ فارم ہاؤس ایک ویران علاقے میں تھا۔ اس میں سیٹھ نے ایک ملازم بھی رکھا ہوا تھا جس نے ہمارا دروازہ کھولا تھا۔ اس ملازم کو سیٹھ نے کچھ پیسے دے کے کہا، جاؤ گھر سے چکر لگا کے 2-3 گھنٹے میں واپس آ جانا۔
جب اس نے 2-3 گھنٹے بولے میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہم تو سائٹ وزٹ کرنے آئے تھے نا، اور وزٹ کرنے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ لگتا، لیکن وہ اس کو 2-3 گھنٹے کہہ رہا تھا۔ اس کے ملازم کا قریب کے علاقے میں ہی گھر تھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ پھر وہ سیٹ مجھے اوپر ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے اپنی ناجائز ڈیمانڈ مجھے بتانا شروع کی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ زوردار طریقے سے مارا۔ میں وہیں فوراً فرش پہ گر پڑی۔ میں نے چیخ کر اسے کہا کہ چاہے تم مجھے جان سے مار دو، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی۔ پھر اس سیٹ نے مجھے 2-3 اور تھپڑ لگائے، پھر وہاں سے مجھے بھگا دیا۔ وہاں سے کافی دیر میں پیدل چلتی رہی۔ بالآخر مجھے ایک چھوٹا سا چوک نظر آیا۔ پھر وہاں آ کے میں نے اپنے شوہر کو فون کیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی میرا شوہر وہاں آ گیا، مجھے پھر گھر لے آیا۔ یہ ساری کہانی میں نے اپنے شوہر کو بتائی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا، رخسانہ یہ معاشرہ ہے ہی ایسا، تم جاب نہیں کرو، اس گھر کو چلانے کے لیے میں ہی کچھ کر لوں گا۔ ایسی بات تو نہیں ہے کہ میرے شوہر نے کوشش نہیں کی، کیونکہ میرے شوہر پہ کرپشن کا الزام لگ گیا تھا، اسی لیے اس کو کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر مجبور ہو کے میرے شوہر نے ہار مان لی۔ پھر اس نے اپنے ایک جان پہچان والے کو کہا کہ مجھے ادھر بینک میں نوکری لگوا دی، اور اب یہی تمہارے سامنے ہے۔ کسٹمروں کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی مینیجر کو بھی، اور یہ میرے شوہر کو بھی پتہ ہے۔ وہ بھی مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ میں اس کی باتیں سن کر ایک دم شوق ہو گیا تھا۔ یہ شہر میں کس طرح کے کام ہو رہے تھے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور میری زندگی میں اس سے بڑے بڑے راز کھلنے والے تھے جو آگے چل کے آپ کو پتہ چلیں گے۔ پھر اس نے کہا، جلدی کریں یوسف صاحب، اب تو آپ نے جو پوچھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مجھے فارغ کریں اور یہاں سے چلتے ہیں۔ پھر میں نے کہا، تھوڑی دیر بیٹھو تو رخسانہ، اصل میں اس کے ساتھ ابھی تک کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہتا تھا، اس کے بعد یہ اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی لاسٹ کتنے دن پہلے تم نے کس کو کہاں خوش کیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگی، چھوڑیں یوسف صاحب، جانے دینا، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے۔ میں نے کہا، اچھا، یہ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، بس اس کے بعد اپنا میچ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، 2 مہینے پہلے ہی میں نے ایک گاڑی سیل کی تھی، وہ بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، وہ 2 بندے تھے، وہ بزنس میں پارٹنر تھے، ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ خوش کیا تھا۔ بڑا دردناک ایکسپیرینس رہا، مجھے یہ اس کا واقعہ اچھا لگ رہا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، بتاؤ نا آگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، نہیں یوسف صاحب، چھوڑ دینا۔ پھر میں نے اسے لالچ دیا۔ میں نے کہا، میرے علاقے میں ایک چودھری صاحب ہیں، ان کو بھی گاڑی لینی تھی، اگر تم میرے ساتھ صحیح چلو گی تو میں ان کو بھی لے آؤں گا، اور ایک گاڑی وہ بھی لیں گے۔ پھر وہ کہنے لگی، تو اس میں کیا ہوگا؟ کیا وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے؟ ان کو بھی تو خوش کرنا پڑے گا نا۔ میں نے کہا، نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں اس کو جھوٹ بول رہا تھا، چودھری صاحب نے گاڑی تو نہیں لینی تھی، میں اس کو جھوٹ بول کے اس سے اچھے سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، ہاں، وہ دونوں پارٹنر تھے، مجھے انہوں نے اپنے گھر میں بلایا تھا، اور وہ دونوں ساری رات مجھے سکون نہیں لینے دے رہے تھے، بڑے برے طریقے سے کرتے رہے۔ میں نے کہا، پھر صرف گاڑی لی یا کچھ اور بھی دیا؟ پھر وہ بتانے لگی، نہیں، گاڑی بھی لی اور پھر کچھ پیسے بھی دیے، اور ایک تو میرے کام سے اتنا خوش ہوا، وہ بعد میں بھی کافی اصرار کرتا رہا مجھ سے ملنے کے لیے۔ اس نے مجھے آئی فون گفٹ بھی کیا تھا، 13 پرو میکس۔ میں نے کہا، واہ یار، یہ فون تو بہت مہنگا ہے، یہ فون تو گاؤں میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ فون اس بینک والی کے پاس تھا۔ میں بھی شاکڈ ہوا تھا کہ واقعی یہ لڑکی امیر ہوگی، لیکن اصل میں کہانی تو کچھ اور تھی۔ پھر میں نے کہا کہ اس کو ملتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں دوسرے والے بندے کو آج بھی ملتی ہوں، کیونکہ وہ تھوڑا دکھنے میں صحیح ہے، تھوڑا خوبصورت ہے، اور وہ اتنا ظالم بھی نہیں ہے، اور مجھے اچھے خاصے پیسے بھی دے دیتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا رخسانہ،
ایک بات تو بتاؤ، جو بھی تمہیں باہر ملتا ہے، جس طرح تمہیں یہ فون والا ملا ہے، پیسے لے کے جاتی ہو تو شوہر کو بتاتی ہوگی؟ پھر وہ کہنے لگی شروع میں تو بتاتی تھی، اب نہیں بتاتی، میرا شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے رخسانہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی داستان سن کے یقین کریں مجھے دل سے افسوس ہوا ہے۔ میں کراچی جا کے اپنا سٹور کھول رہا ہوں، تو میں آپ دونوں کو اپنے سٹور پہ نوکری دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگی چلیں ٹھیک ہے، وہ جو چودھری صاحب ہیں جس کا ذکر کر رہے تھے آپ، اس کو بھی لے آنا۔ اگر 2 گاڑیاں سیل ہو جائیں گی تو میرے 2 مہینے آرام سے گزر جائیں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب گاڑی میں لینے والا تھا، لیکن میں نے ابھی تک گھر نہیں بتایا تھا اپنی امی کو اور نہ ہی اپنے بھائی کو، اس لیے میں تھوڑا پریشان تھا۔ میں ان کو بتاؤں گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی جس کے آگے میں مجبور ہو گیا تھا۔ پھر میرے فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون کی طرف دیکھا تو میرے چھوٹے بھائی کا فون تھا۔ میں نے کال ریسیو کی، میں نے کہا ہاں کاشف۔ وہ کہنے لگا بھائی امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا دو فون اسے۔ پھر امی مجھے کہنے لگی یوسف تم گھر نہیں آؤ گے کیا؟ میں نے کہا ہاں امی وہ بینک کے کام میں تھوڑا بیزی ہوں، میں یہیں سے کراچی چلا جاؤں گا، 2 دن وہاں پہ سٹے کروں گا اور پھر آ کے ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر میں نے امی کو کہا امی آپ سب گھر والوں کے لیے خوشخبری ہے، میں وہ آ کے آپ کو بتاؤں گا۔ میں اس گاڑی کے بارے میں ابھی امی کو بتا نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں وہ مجھے منع ہی نہ کر دے۔ پھر میری امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ٹائم مل جائے تو گھر چکر لگا لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ پھر رخسانہ کہنے لگی یوسف صاحب اب تو آپ لیٹ ہی جائیں، میں آپ کو اپنا ہنر دکھاتی ہوں۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔